एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सबा वसीम हूँ 99A यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। उर्दू की ऑनलाइन क्लासेस के लिए 9th क्लास के जो लेक्चर्स हो रहे हैं उस सिलसिले में आज आपका लेक्चर नंबर 46, लेक्चर नंबर 46 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने अपनी जो सेकंड 50% है हमारा, हमने वो स्टार्ट किया था। फर्स्ट 50% जब हमारा ख़त्म हो गया तो हमने अपना सेकंड 50% जो है वो फिर स्टार्ट किया था। और उस सिलसिले में जो पहले 2 हमारे लेक्चर हुए उसमें हमने अपना जो नया सबक है हमारा वो हमने शुरू किया था, जो कि आपके सेकंड 50% का तो पहला सबक है। लेकिन अगर हम तरतीब से उसको देखते चले जाएं, जिस तरतीब से आपके निसाबी किताब में आपके असबाक शामिल हैं, तो आपका सबक नंबर 7 वो बनता है, जो कि था आराम व सुकून। पहले जैसे हम कोई भी सबक शुरू करने से पहले जिस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं मुसन्निफ़ का तारुफ़ और जो सबक का उन्वान मैं आपको लिख के देती हूँ, तो हमारा जो सबक हमने शुरू किया है उसके मुसन्निफ़ हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। सैयद इम्तियाज़ अली ताज मुसन्निफ़ हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कल जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया कि बेटा जैसे ही आप ये नाम सुनते हैं, यानी सैयद इम्तियाज़ अली ताज का नाम जैसे ही आप सुनते हैं, जैसे ही आपको ये नाम सुनाई देता है, तो फ़ौरन से आपके जहन में कौन सी चीज़ आती है? ड्रामा। ये उर्दू के बहुत बड़े ड्रामा निगार हैं, ड्रामा निगार कहलाते हैं। जो उर्दू में मैंने आपको कल भी बताया था कि बेटा जो ड्रामा है ये उर्दू जो नस्र की इसनाफ़ हैं उर्दू उसमें से एक किस्म है, उन इसनाफ़ में से एक सिन्फ़ है, इक़साम में से किस्म है ड्रामा। और बहुत कदीम दौर से जो ड्रामा है ये उर्दू अदब का हिस्सा रहा है। पुराने दौर में, बहुत पुराने दौर में मैंने आपको बताया कि जो ड्रामे हैं वो रक़्स के ज़रिए और गा कर, यानी नाच के और गा के जो ड्रामे हैं वो पेश किए जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर दौर जब आगे थोड़ा आया तो फिर क्या हुआ कि मुकफ़्फ़ा मुकालमों का रिवाज हुआ, यानी जो डायलॉग्स हैं वो अशार की सूरत में होते थे, यानी हम काफ़िया हम रदीफ़ जो है वो डायलॉग्स बोलने का रिवाज जो है वो हो गया। और फिर अब इस दौर में जो ड्रामा हम देख रहे हैं तो ये वो ड्रामा है जो अंग्रेज़ी अदब, इंग्लिश लिटरेचर के ज़रिए हमारे अदब में आया। और सैयद इम्तियाज़ अली ताज के जब हमने मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा कि इन्होंने इब्तिदा में जो अंग्रेज़ी ड्रामे थे, इंग्लिश लिटरेचर के, अंग्रेज़ी अदब के जो इंग्लिश ड्रामे थे उनको तराजुम किए, उनको ट्रांसलेट किया उर्दू में, और फिर स्टेज पर वो उर्दू में कहानी बनाकर स्टेज पर इन्होंने बहुत से ड्रामे पेश किए। तो जैसे ही हम सैयद इम्तियाज़ अली ताज का नाम सुनते हैं फ़ौरन से हमारे जहन में आ जाता है कि ये बहुत बड़े ड्रामा निगार थे। और सबसे मशहूर, जैसे मैंने बताया, जो आपको याद भी रखना है, जो हमने पढ़ा था कि इन्होंने सन 1932 में अपना मशहूर कौन सा ड्रामा लिखा था? अनारकली। बहुत मशहूर ड्रामा था जिसमें बाद में फ़िल्में भी बनी और भी आने वाले दौर में इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस पर ड्रामे बनते रहे, इसी उन्वान पर, इसी कहानी पर। तो ये भी इन्हीं का तहरीर करदा ड्रामा था जो सन 1932 में इन्होंने लिखा था, अपना मशहूर जो ड्रामा है अनारकली। तो यहाँ पर अब आपको इसका सिन्फ़ अदब याद करने में कि ये अदब की कौन सी किस्म है बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपने सैयद इम्तियाज़ अली ताज का नाम सुना तो आपके जहन में चूँकि ड्रामा आया, तो फिर इसका आपका सबक का उन्वान क्या है? पहले हम उन्वान लिखते हैं। सबक का उन्वान है आराम व सुकून। तो इसका सिन्फ़ अदब क्या हो गया? ये अदब की कौन सी किस्म है? तो ये क्या है? ड्रामा है। और इसका माखज़ क्या है? कहाँ से ये सबक अक्स किया गया है, निकाला गया है, लिया गया है? तो आराम व सुकून नाम का ही उनका एक ड्रामा है जो थोड़ा सा मज़ाहिया अंदाज़ में उन्होंने लिखा है। वहाँ से उन्होंने आपकी जो सिलेबस बुक में आप जो उनका ड्रामा है सैयद इम्तियाज़ अली ताज का आराम व सुकून, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा लेकर आपकी निसाबी किताब में शामिल किया गया और इसको उन्वान भी यही दिया गया है, आराम व सुकून।
تو جیسے کل ہم نے اپنا سبق جتنا بھی پڑھا تو اس میں یہی تھا کہ آرام و سکون ایک فطری ضرورت ہے ہر انسان کی، کہ جب وہ کام کرتا ہے اور کام سے تھک جاتا ہے تو پھر اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے۔ تو ظاہر بات ہے اگر جسم کو ایک مشین سے مثال دیا گیا ہے یا تشبیہ کیا گیا، تو جیسے مشین مسلسل چلتی رہے تو خراب ہو جاتی ہے، اس کو بھی روکنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں اگر ان کو مختلف پرزوں سے تشبیہ کیا جائے اور جسم کو ایک مشین سے، تو اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ انسان جب کام کرتا رہتا ہے، اور یہ قدرت کا ایک اصول ہے، ایک فطرت کا اصول ہے کہ جب آپ مسلسل کام کرتے چلے جائیں تو ظاہری بات ہے آپ کے جسم کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو آرام چاہیے۔ تو آپ کو صحت مند رہنے کے لیے جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی صحت مند رہنے کے لیے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جو شور ہے، جو ہنگامہ ہے، وہ ذہنی طور پر ہمیں پریشان کرتا ہے، لیکن جو خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پر ہمیں تندرست کرتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ اعصاب کو تقویت بخشتی ہے، اعصاب پٹھوں کو کہا جاتا ہے، مسلز جس کو بولتے ہیں۔ تو ہمارے جو دماغ کے جتنے بھی مسلز ہیں یا پٹھے ہیں وہ ریلیکس کرتے ہیں خاموشی سے، نہ کہ شور سے۔ تو آرام و سکون ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو کہانی ہے وہ ایک جو صاحب ہیں ان کی کہانی ہے، جو بیمار تو نہیں ہے، انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے، لیکن وہ خود کو بیمار محسوس کر رہے ہیں۔ کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے کچھ دنوں سے کام مسلسل بہت زیادہ وہ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو آرام کا موقع نہیں مل پا رہا، وہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو یوں لگا کہ جیسے ان کو بخار ہو گیا ہے اور وہ بیمار ہیں، جو ہم نے حرارت کا لفظ یہاں پڑھا، تو ان کو یوں لگا کہ وہ بیمار ہیں۔ اور جب ان کی جو بیوی ہے اس نے دیکھا کہ بیمار ہیں ان کے شوہر، تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈاکٹر کو بلوایا۔ جب ڈاکٹر گھر آیا، اس نے معائنہ کیا، تو جو ڈاکٹر کو سمجھ میں آیا وہ یہی کہ ان کو بیماری تو کوئی نہیں، یہ صرف اور صرف کام کی زیادتی کی وجہ سے اس وقت یہ بیمار ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مشورہ کیا دیا ڈاکٹر نے کہ یہ ان کو دوائی کی تو ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کچھ اچھی خوراک کھانے کے لیے لکھ دی، صحت مند خوراک کھانے کے لیے لکھ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آرام و سکون کیا جائے۔ آرام و سکون کیا جائے مطلب کہ نہ تو یہ خود کسی سے بات کریں اور نہ ہی ان کے کمرے میں کوئی زیادہ شور شرابہ ہو اور خاموشی ہو، تاکہ یہ ریلیکس کرے اور آرام کریں۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ان کے گھر میں ماحول کیا ہے کہ ان کی بیوی کا باتونی پن، جو بولنے کی بہت زیادہ اس کو عادت ہے، وہ ان کو کسی بھی طرح آرام کرنے نہیں دے رہا۔ جیسے ہی ڈاکٹر ان کے کمرے سے جاتا ہے اور وہ کہتی کہ یہاں پرندہ بھی پر نہیں مارے گا، لیکن مسلسل ان کے کمرے میں ہی کھڑے وہ بولے جا رہی ہے۔ اور ابھی تک ہم نے جتنی بھی کہانی پڑھی، ابھی تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکل پائی، اور جتنی آدھی ہمارا جو آدھا سبق گزر گیا تو ابھی تک وہ کمرے میں ہی موجود ہے اور وہیں پر مسلسل وہ شور کیے جا رہی ہے۔ تو ہم نے کل جو اپنا چیپٹر پڑھ لیا تھا، آپ اگر اپنی بک کھولیں اس میں، تو ہم نے جہاں پڑھا کہ پہلے اس نے ملازم کو ڈانٹا، پہلے سکا آیا، اس کے بعد ملازم جو ہے وہ اس پہ پھر وہ گھنٹی ڈھونڈنا شروع ہو گئی۔ جب گھنٹی مل گئی اس کے بعد ملازم کو ڈانٹنا شروع ہو گئی کہ ابھی تک اس نے ریٹھے کیوں نہیں کوٹے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے وہ کھانے پینے کی بابت دریافت کرنا شروع کر دیا کہ کھانے کے لیے کیا بناؤں۔ جو بھی وہ کہتا آگے سے کوئی نہ کوئی بہانہ اس میں آ جاتا، اور اتنی ہی دیر میں ابھی کھانے پینے والا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا کہ بچے کی کھلونا گاڑی کی جو آواز ہے وہ اس کو صحن سے آنے لگی، یعنی ایک اور شور جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ بچہ صحن میں پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ اس کے آگے سے اب ہم اپنا جو سبق ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جب اس کا میاں یہ شور سنتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی، ننھا ہے آپ کا؟ آگے سے کہتی ہے آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، عید کے روز میلے سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، اور عید کے دن عموماً جو میلے لگتے ہیں، پرانے دور میں میلے لگا کرتے تھے، جیسے آپ کے فن فیئر ٹائپ آپ جس کو بولتے ہیں، جہاں کھانے پینے کی دکانیں ہیں، بچوں کے جھولوں کی دکانیں ہیں، مختلف چیزیں بک رہی ہیں۔ تو عموماً ایک پورا یہ ایک وہ بنایا جاتا تھا ایک کھلے میدان میں جہاں ہر چیز اویلیبل ہے اور ہر چیز آپ کو مل رہی ہے۔ تو اسی طرح میلے سے وہ ایک مرتبہ بچہ یہ گاڑی لے کر آیا تھا۔ نہ اس کم وقت کا دل اس سے بھرتا ہے اور نہ وہ کم وقت ٹوٹتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، نامراد، اللہ مارا، کم وقت، لفظی مطلب اس کے بدقسمت کے معنوں کے ہیں، لیکن ہم کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے یا کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہ تو یہ گاڑی ٹوٹتی ہے اور نہ ہی یہ اس کو کھیلنے سے منع ہوتا ہے اور ہر وقت اس سے کھیلتا رہتا ہے۔
ارے میں نے کہا ننے نہیں مانے گا نا مراد، تو اس کو کہتی ہے کہ ڈانٹ کے کہتی ہے کہ کیا تم نہیں مانو گے، کھیلتے ہی رہو گے اس گاڑی سے، یعنی کمرے میں ہی کھڑی اپنے بچے کو اونچی آواز میں ڈانٹ رہی ہے۔ اس نے یہ زحمت نہیں کی کہ میں میاں کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی جاؤں۔ اب چھوڑ اپنی اس پٹ پٹ کو، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے یہاں پٹ پٹ، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اس میں صوت کہلاتے ہیں۔ یہ اس میں صوت کیا ہوتے ہیں؟ جو مختلف آوازوں کے نام ہوتے ہیں وہ اس میں صوت کہلاتے ہیں۔ مختلف چیزوں کی آواز، آپ مختلف جانوروں کی آوازیں، ہوا کے چلنے کی آواز، بادلوں کے گرجنے کی آواز، تو جتنی بھی مختلف آوازیں ہیں، صوت، سواد کے ساتھ صوت کہتے ہیں آواز کو، تو جتنی بھی آوازیں ہیں وہ اس میں صوت کہلاتی ہیں، مختلف آوازوں کے جو نام ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی گاڑی کے چلنے سے جو ایک مخصوص آواز نکلتی تھی، تو یہاں پر اس سے یہ مراد ہے۔ جب دیکھو لیے لیے پھرتا ہے، کہ جب دیکھو اسی گاڑی سے کھیلتا رہتا ہے، اسی کو ساتھ لیے پھرتا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے میں نہیں آتا۔ دل پر ہونا یعنی دل بھر جانا۔ جب آپ کسی چیز سے تھک جائیں، اس کو چھوڑ دیں، آپ کا دل بھر جائے، تو کہتی ہے اس کا ہر وقت جو بیٹا ہے ہر وقت اس گاڑی کو لے کے پھرتا رہتا ہے اور کبھی بھی اس کا دل بھرتا ہی نہیں اس کو کھیلنے سے۔ چولہے میں جھونک دوں گی، چولہے میں جھونکنا لفظی مطلب تو ہوتا ہے بیٹا اس کا آگ لگا دینا، یعنی چولہے میں جلا دینا یا آگ لگا دینا، لیکن مراد کیا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو توڑ دیں یا خراب کر دیں یا اس کو برباد کر دیں تو اس کے لیے ہم عموماً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، چولہے میں جھونکنا۔ اچھا جی، تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری جو گاڑی ہے تنگ آ کر میں اس کو چولہے میں جھونک دوں گی، اس کو آگ لگا دوں گی۔ کمبخت کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں، یعنی خود شور خود کر رہی ہے، اس وقت سے کمرے سے باہر نہیں جا رہی ہے اور مسلسل شور کیے جا رہی ہے، اور بچے کو کہہ رہی ہے کہ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں۔ شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے، اور یہاں جو شور شرابہ ہوتا ہے ان سے ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ میاں ہوں کراہتا اس سارے شور سے تنگ آ کے وہ بیچارہ پھر سے وہی کراہنا، درد بھری آواز نکالنا، درد کا اظہار کرنا۔ ہم جو ایک اظہار کرتے ہیں ایک آہ کی صورت میں، جب ہم کسی درد کا اظہار کرتے ہیں تو وہ کراہنا کہلاتا ہے۔ کم نہیں ہوا درد؟ آگے سے میاں کہتا ہے ہوں یعنی نہیں۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ تو پھر سے واپس آتی ہے اپنی اسی بات پر جو میاں سے کر رہی تھی، یعنی کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ اچھا، پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی، اور پھر سے دیکھتی ہے وہی شور شرابہ، اس کے کھانے کی آواز۔ نہیں مانے گا نا مراد، ٹھہر تو جا، غصے میں جاتی ہے، میاں کراہتا ہے اور دور سے بیوی کی آواز آ رہی، یعنی فائنلی آخر کار وہ کمرے سے تو باہر نکل ہی گئی، لیکن بہت اونچی آواز میں اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہی ہے، اور وہ بیچارہ تکلیف سے کراہ رہا ہے، تکلیف سے اور درد سے جو آوازیں نکال رہا ہے، اور وہ اونچی آواز میں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے۔ چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، اور اسے کہتی ہے یہ جو شور مچا رکھا ہے اس کو اب بند کرو۔ اتنے میں بچہ بھی رونے لگتا ہے، یعنی ایک تو بیوی اونچی آواز میں ڈانٹ ٹپٹ کر رہی ہے، شور کر رہی ہے، اور بچہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ اونچی آواز میں رونے لگتا ہے۔ چپ نا مراد، اتنا خیال نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شور و غل نہ ہو، یعنی شور سب سے زیادہ وہ خود ہی کر رہی ہے اور ساتھ میں نصیحت کر رہی ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ خبردار، جو اپنی آواز نکالی، گلا گھونٹ ڈالوں، یعنی اونچی آواز میں بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے، اور جو بچہ ہے وہ بھی رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، یعنی کوشش تو کر رہا ہے چپ کر جائے، لیکن وہ بھی گلا پھاڑ کے اونچی آواز میں آگے سے رو رہا ہے۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے۔ بے ڈھنگا لفظی مطلب ہوتا ہے بدصورت، لیکن یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں خراب ہونا یا بد شکل ہونا۔ تو جو بھی کھیل کھیلتا ہے برا ہی کھیل کھیلتا ہے۔ اچھا جی، چل ادھر، نہیں چپ ہوگا، بجائے اس کو پیار سے آرام سے سمجھانے کے، اتنا بچہ بھی اونچی آواز میں رو رہا ہے اور خود بھی اونچی اونچی شور کر رہی ہے اس کو چپ کرانے کے لیے، اور آخر اس کو کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر کراہے جا رہا ہے۔ زچ ہونا تنگ آ جانا، جب آپ کسی چیز سے بیزار ہو جائیں، تنگ آ جائیں، یعنی اس کا شور، بچے کے اونچی آواز میں رونے کا شور اور ماں کا ڈانٹ ڈپٹ کا شور، تو بیچارہ اتنا تنگ آ گیا ہے کہ جو درد بھری آواز ہے وہ مسلسل نکال رہا ہے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی
لیکن آخر بیچارے کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، اور بیوی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے جب خاموش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ جو ملازم ہے وہ کمرے میں آ گیا جھاڑو دینے کے لیے، میاں چونک کر حیران ہو کر، ایک دم حیران ہو کر، ارے بھئی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ گرد کسے کہتی ہیں؟ مٹی کو۔ یہ مٹی کہاں سے؟ اور جو مٹی اڑ رہی ہو، جب مٹی زمین پہ ہے تو وہ مٹی کہلاتی ہے، لیکن جب وہ اڑتی ہے ہوا کے ساتھ تو پھر ہم اس کو گرد کہتے ہیں۔ یعنی وہ ہوا جس میں گرد بھی شامل ہو، مٹی بھی شامل ہو، وہ پھر جب مٹی اڑتی ہے تو وہ گرد کہلاتی ہے۔ اور جب وہ ہوا جس میں مٹی شامل ہوئی تو آپ نے سنا ہوگا گرد آلود ہوائیں کہلاتی ہیں، تو گرد اڑتی ہوئی مٹی۔ تو اس نے کہا بھئی یہ مٹی کہاں سے اڑ رہی ہے؟ لا حول ولا قوت، ارے کیا ہوا؟ لا حول ولا قوت یہ ہم عموماً پناہ مانگنے کے لیے یہ کلمات جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، شیطان سے پناہ کے لیے، اور جب ہم کسی چیز سے تنگ آ جائیں یا برا بھلا کہنا چاہیں تو اس کے لیے ہم عموماً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آگے سے ملازم کہتا ہے کہ جھاڑو دے رہا ہوں میاں، تو آگے سے اس کو بھی ڈانٹتے ہیں کہ کم وقت دفع ہو یہاں سے۔ اب وہ اتنے میں جب وہ اس کو ڈانٹتا ہے تو آگے سے وہ کیا کرتا ہے، اپنی جو اس کی مالکن ہے یعنی اس کی جو بیوی ہے اس کو آواز لگاتا ہے اونچی آواز میں، بیوی جی کا بچہ نکل یہاں سے، تو یعنی پھر اس کو ڈانٹ کے وہ کمرے سے باہر نکالتا ہے اور کہہ دے ان سے۔ ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جانا، تو اسے کہتے ہیں دروازہ بند کر کے جانا۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا جب یہ لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کواڑ، کہ کواڑ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دروازہ۔ تو وہ کہتا ہے دروازہ بند کر کے جانا۔ میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے بیچارہ، وہی تکلیف بھری آوازیں نکالتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے۔ یعنی اب یہ ایک مرحلہ ختم ہوتا ہے تو دوبارہ سے ایک نیا شور، کون سا؟ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، اور پھر بجتی رہتی ہے کہ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل بجتی رہتی ہے۔ ارے بھئی کہاں گئی؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ بیوی کو آواز دیتا ہے کہ کہاں چلی گئی ہو، کوئی فون سننے تو آئے، لا حول ولا، اور خود اٹھتا ہے، اور جب کوئی نہیں آتا اور فون کی گھنٹی بھی مسلسل بجے جا رہی ہے تو تنگ آ کر بیچارے کو خود ہی اٹھنا پڑتا ہے۔ ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں، یعنی اب یہاں پتہ چل گیا کہ ان صاحب کا، اچھا بیٹا یہاں پہ آپ کو خلاصہ بھی جب آپ پڑھیں گے تو وہاں ایک دو الفاظ آئیں گے، جیسے وہاں پر لکھا ہوا آئے گا صاحب خانہ۔ صاحب خانہ، خانہ کہتے ہیں گھر کو، اور صاحب جو وہاں کا مرد ہے، یعنی گھر میں جو مرد موجود ہے، یعنی جو شوہر ہے وہ صاحب خانہ کہلاتا ہے۔ دوسری چیز اس میں آتی ہے کثرت کار۔ کار کہتے ہیں کام کو، کثرت کہتے ہیں زیادتی کو۔ کثرت کار، زیادہ کام ہونا، کام کی زیادتی یا کام زیادہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو جو صاحب خانہ ہیں، جب آپ خلاصہ پڑھیں گے تو اس میں آئے گا کہ وہ کثرت کار سے بیمار ہو گئے۔ دوسرا ایک ایم سی کیو آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ صاحب خانہ کا نام کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں صاحب خانہ جو لفظ ہے یہ لکھ کے بتایا کہ بورڈ میں ایم سی کیو آیا تھا کہ سبق آرام و سکون میں صاحب خانہ کا نام کیا، تو بچے وہاں یہ نہ سوچتے رہیں کہ صاحب خانہ کیا ہوتا ہے یا صاحب خانہ کسے کہتے ہیں، یعنی جو گھر کا مرد ہے، یعنی جو شوہر ہے، جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، جن کی یہ کہانی ہے۔ تو اب یہاں کیا نام بولا انہوں نے خود سے اپنا؟ اشفاق، یعنی ان کا نام کیا ہے؟ اشفاق۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صاحب خانہ کس کو کہا جاتا ہے یا صاحب خانہ سے کیا مراد ہے۔ اچھا جی، تو وہ کہتا ہے کہ میں اشفاق بول رہا ہوں، بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، یعنی ان کی بیوی کے لیے کسی نے فون کیا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے وہ کسی کام میں مصروف ہے، اس وقت کمرے میں نہیں ہے۔ تو آگے سے انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ ان کو بلا دیجئے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، اور میں علیل ہوں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے، بہت دفعہ آپ نے درخواست میں بھی یہ لفظ پڑھا ہوگا۔ تو علیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیمار۔ اچھا بیٹا اب آپ یہ دیکھیے، یہاں پر مجھے پھر سے یاد آ گیا کہ آپ لوگوں کے پاس جو اقتباس لکھے ہوئے ہیں آپ کے نوٹس میں، یونیک نوٹس میں، تو وہ تو بیٹا آپ کی ہیلپ کے لیے کوشش کی گئی ہے، آپ کی بہتر رہنمائی کرنے کے لیے، آپ کی ہیلپ کے لیے، کہ جتنے ممکن ہو سکیں اقتباس 2 3 4 کسی سبق میں سے نکال کے آپ کو دے دیے جائیں، تاکہ ایک تو آپ کو طریقہ کار سمجھ میں آ جائے کہ اقتباس کی تشریح کس طرح سے کرنی ہے، اور دوسرا آپ اس کو وہاں سے دیکھ کے اچھی طرح سمجھ سکیں، اس طریقہ کار کو سمجھ سکیں۔ لیکن چونکہ بورڈ میں کہیں سے بھی، پورے چیپٹر میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی پیراگراف جو ہے وہ دے سکتے ہیں آپ کو اقتباس کے لیے، اسی لیے میں ہر مشکل لفظ کا جو مطلب ہے وہ آپ کو یہاں لکھ کے بتا رہی ہوں۔ کلاس میں بھی ہم ساتھ ساتھ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ لکھتے جائیں،
تاکہ آپ کو ہر مشکل لفظ کا مطلب یاد رہے اور کہیں سے بھی آپ کو اقتباس آ جائے، نثر پارہ آ جائے تو آپ آسانی سے اس کی تشریح کر سکیں۔ تو نثر پارے کی تشریح کے لیے بیٹا سب سے ضروری اس کے طریقہ کار، اس کا جو پیٹرن ہے، اس کا آنسر جو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، آپ نے جو کویسچن کو وہ آپ کو اس کا آنسر جو لکھنا ہے، جو اس کے سٹیپس ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ کس طرح لکھنا ہے۔ حوالہ متن یعنی کیا کرنا ہے آپ نے، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور پھر تشریح لکھنی ہے۔ تو چاہے کہیں سے بھی آ جائے، جب آپ کو سب مشکل الفاظ کے معنی آتے ہیں، مصنف کا نام سبق کا عنوان آتا ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی آتے ہیں، تو آپ آسانی سے اس کی تشریح جو ہے وہ نثر پارے کی لکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، سیاق و سباق کو لے کے بچوں نے بہت پوچھا، تو بیٹا سیاق و سباق اگر آپ سے سوال میں پوچھا گیا ہے تو آپ لکھیں گے، ورنہ نہیں۔ اپنے سوال کو اچھی طرح پڑھیں۔ سوال ہوتا ہے درج ذیل نثر پارے کی تشریح و حوالہ متن کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ یعنی ہم سے 3 چیزیں مانگی گئی ہیں، حوالہ متن مانگا گیا ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی مانگے گئے ہیں اور تشریح مانگی گئی ہے۔ جب سیاق و سباق کا لفظ ہی نہیں آیا آپ کے سوال میں تو پھر آپ سیاق و سباق کیوں لکھیں گے؟ سیاق و سباق اس صورت میں لکھیں گے جب آپ سے سوال میں مانگا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے سوال کو اچھی طرح سے پڑھیں اور جو 3 چیزیں انہوں نے آپ سے مانگی ہیں آپ بس وہی لکھیں۔ تو اسی لیے میں یہاں پر کوشش کرتی ہوں آپ کو ہر مشکل لفظ کا مطلب جو ہے وہ بتا دوں۔ آپ بھی کوشش کیا کیجیے کہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو کہیں سے بھی جب اقتباس آئے تو آپ کو مشکل نہ ہو اقتباس کی تشریح کرنے میں۔ اچھا جی، تو اس نے کہا کہ میں علیل ہوں، یعنی میں تو بیمار ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو۔ آگے سے ان خاتون نے کہا ہوگا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کا گلا تو خراب نہیں ہے، آپ کمرے سے باہر نہیں جا سکتے، تو کم از کم انہیں آواز ہی دے دیجئے، آپ کا گلا تو خراب نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ضروری نہیں ہے کہ بیمار ہونے کے لیے گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں، عرض کرنا، گزارش کرنا، درخواست کرنا، اور کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، اور پھر غصے میں آ کر زور سے فون بند کرتا ہے، گستاخ کہیں کی، اور خود ہی اس پر غصہ اتارنے کے لیے بند کرنے کے بعد اس کو ڈانٹتا ہے۔ گستاخ کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا حکم نہ مانے، بدتمیز ہو، آپ کی حکم عدولی کرے، بدتمیزی کرے۔ اب جیسے ہی وہ فون رکھتا ہے تو اوپر سے پھر سے اس کی بیوی آ جاتی ہے۔ اچھا جی، اب وہ پھر آتی ہے اور کہتی ہے مجھے بلایا، تم اٹھے کیوں؟ اور اسے کہتی ہے تم اٹھے کیوں اپنی جگہ سے؟ تو وہ کہتا ہے اتنی آوازیں دیں، کوئی سنے بھی؟ کہتا ہے میں نے تو بہت آوازیں دیں لیکن کسی نے میری آواز ہی نہیں سنی۔ توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، یعنی اسٹور روم، جہاں سے وہ ملازم کو ڈانٹ رہی تھی کہ ریٹھے نکال کے لاؤ، تو اس نے کہا میں وہاں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی، جو ملازم ہے اس کو میں ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ تو وہ اپنے میاں سے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ کہ اتنی دیر میں ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک اور اضافہ شور میں، اور وہ کیا؟ گانا شروع، گانے کی آواز آنے لگتی ہے ہمسایوں کے گھر سے۔ اچھا جی، وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ فون تھا تمہارا، کسی نے فون کیا تھا تمہارے لیے۔ کس نے کیا تھا؟ ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کون تھا، مجھے تو نہیں پتا۔ تو آگے سے اس کو کہتی ہے جب اٹھ ہی کھڑے تھے تو نام پوچھ لینا، کوئی گناہ تھا کہ جب تم اٹھ ہی گئے فون سننے کے لیے تو کم از کم نام ہی پوچھ لینا تھا کہ فون کس کا تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ پھر فون کر لیں، کہ میں نے کہہ دیا ان سے، آگے سے اس کو جواب دیتا ہے کہ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ دوبارہ تمہیں فون کر لیں۔ مفت کی الجھن میں ڈال دیا۔ الجھن کسے کہتے ہیں؟ پریشانی کو، اور مفت کی الجھن یعنی بیکار پریشانی میں ڈال دینا، یعنی جو ایک خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب انہیں کوئی بات تھوڑی سی پتہ چلے اور مکمل طور پر پتہ نہ چلے تو وہ ایک جو پریشانی لگ جاتی ہے جب تک اس بات کا پتہ نہ چل جائے، تو اسی طرح کی کوئی پریشانی اس بیچاری کو لگ گئی کہ خام خواہ مجھے پریشان کر دیا، پتہ نہیں کون ہے، کس نے مجھے فون کیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، آگے سے اس کو کہتا ہے کہ کوئی اتنا ضروری کام نہیں تھا، اگر ہوتا تو مجھے پیغام دے دیتی، اگر کوئی بہت ضروری کام ہوتا تو وہ مجھے کہہ دیتی تمہیں کہنے کے لیے۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ۔ ہارمونیم یہ موسیقی کے لیے جو بجایا جاتا ہے وہ ہارمونیم کہلاتا ہے، تو کہتے ہیں اس کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ سر پھٹنا مطلب سر میں شدید درد ہونا، تو میرے سر میں شدید درد ہے۔ تو وہ کہتی ہے اب اسے میں کیوں کر روک سکتی ہوں، کہ بھلا اس کو میں کس طرح سے روک سکتی ہوں، وہ تو اپنے گھر گا بجا رہا ہے تو میں اس کو کیسے منع کروں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، کہ چلو تم یوں کرو کہ ایک مرتبہ ایک کاغذ پر ایک درخواست کے طور پر لکھ کر بھیج دو
کہ میں بیمار ہوں، کہ جو میرے شوہر ہے وہ بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بڑی نعمت سے محروم نہ رہ جائے گی۔ نغمہ سرائی کا مطلب ہوتا ہے گانا گانا۔ دو دفعہ ہو گیا گانا گانا، یعنی جب آپ کوئی گانا گاتے ہیں تو اس کو نغمہ سرائی کہا جاتا ہے، گیت گانا۔ چلے ہم گانا گانے کی بجائے ہم یہاں پر گیت گانا لکھ دیتے ہیں کہ جب اگر آج ایک دن ان کا جو بیٹا ہے وہ یہ گانا نہیں گائے گا تو یہ جو دنیا پر یہ احسان کرتا ہے، جو نعمت ہے اس کا گانا شاید یہ سمجھتا ہے لوگوں کے لیے، تو ہم اس نعمت سے محروم نہیں رہ جائیں گے۔ یعنی طنزاً انہوں نے یہ بات کہی۔ کہے تو دیتی ہوں لیکن کہیں برا نہ مان جائے، تو وہ کہتی ہے میں کہہ تو دیتی ہوں لیکن کہیں برا نہ منا جائیں۔ آگے سے وہ کہتا ہے مناسب الفاظ میں لکھو، یعنی کہ ذرا مناسب الفاظ میں لکھ دو اور میری بیماری کا بتا دو تاکہ وہ منع ہو جائیں۔ بیچارہ پھر سے کراہتا ہے، پھر سے اسی درد اور تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے، میاں کرا رہا ہے، یک لخت بچے کے رونے کی آواز۔ یک لخت ایک دم سے یا پھر اچانک ہی۔ تو ایک تو بیوی کا شور، اس پہ بچہ رو رہا تھا پہلے، وہ ہٹا اس کا شور، اب کیا ہوا فون آ گیا، اس کے بعد کیا ہوا ہمسایوں کے ہاں سے گانا شروع ہو گیا۔ وہ بیوی سے کہہ رہا ہے کہ گانا بند کرانے کے لیے کچھ ان کو ایک کاغذ پر لکھ کر درخواست بھیج دو۔ تو ابھی وہ بیوی سے بات کر رہا ہے، بیوی بول رہی ہے کہ اچانک سے باہر سے رونے کی بچے کی آواز بھی شامل ہو جاتی، یعنی وہ گانے کی آواز بھی ہے، بیوی بھی بول رہی ہے، بچہ بھی رو رہا ہے۔ ارے کیا ہوا ننے؟ تو وہ باہر جا کر دیکھنے کی بجائے وہ بھی اندر سے اونچی اونچی شور کر رہی ہے اور اس سے پوچھ رہی ہے، اور باہر سے بچہ اس سے بھی زیادہ زور سے بول رہا ہے اور کیا کہتا ہے کہ گر پڑا اور خون نکل آیا، کہ وہ گر گیا ہے اور خون نکل آیا۔ اور وہ اندر سے ہی زور سے بول رہی ہے کہ خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی چپ ہو جا، میاں کراتے ہوئے یک نہ شد دو شد۔ اچھا بیٹا یہ جو ہے یک نہ شد دو شد فارسی زبان کا یہ ہے، آپ سمجھ لیں ایک طرح سے محاورتاً فارسی میں بولا جاتا ہے یک نہ شد دو شد، یعنی مصیبت دوگنی ہو جانا۔ جب آپ کی مشکل بڑھ جائے کم ہونے کی بجائے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں یک نہ شد دو شد، یعنی ایک مصیبت کم تھی کہ دوسری بھی ساتھ میں آ گئی۔ یعنی ایک تو ہمسایوں کا شور، بیوی شور کر رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، میاں کراہتے ہوئے یک نہ شد دو شد کہ چلو جی ایک اور مصیبت جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ توبہ توبہ آپ تو بوکھلا دیتے ہیں، بوکھلا دینا پریشان کر دینا، ویسے گھبراہٹ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بوکھلا دینا گھبرا جانا۔ کہتی آپ تو گھبرا دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو کیوں کر چپ کرا سکتی ہوں، اور اندر سے ہی اس کو ڈانٹ رہی ہے کہ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی، ابھی آ رہی ہوں دو سطرے لکھ دوں۔ سطرے کسے کہتے ہیں؟ لائنوں کو۔ ہم جو لائنز بناتے ہیں، لگاتے ہیں، لکھتے ہیں تو وہ لائنیں کہلاتی ہیں سطریں۔ تو کہتی ابھی آ رہی ہوں دو لائنیں لکھ دوں۔ ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو۔ تو آگے سے میاں پوچھتا ہے کہ ابھی تک خط جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، نہ جانے تم بھی کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو۔ اچھا بیٹا دفتر لکھنا یا دفتر کھل جانا، یہ بھی ہم جو لفظ ہے استعمال کب کرتے ہیں؟ جب ہم بہت تفصیل سے کسی چیز کو بیان کریں۔ دفتر کھلنا مطلب آپ جب بہت لمبی بات کریں، اور دفتر لکھنا جب آپ کوئی لمبی چیز لکھنا شروع کر دیں، تفصیل سے بات کرنا یا تفصیل سے لکھنا۔ تو کہتا ہے پتہ نہیں تم کون سی لمبی چوڑی تحریر جو ہے وہ لکھنے بیٹھ گئی ہو، ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ غل مطلب شور یا ہنگامہ، یعنی گانے کی آواز ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، اور ان دو جو شور ہے اس میں تیسری کون سی آواز شامل ہو گئی؟ باہر سے ایک جو فقیر ہے اس نے بھی آواز لگانا شروع کر دی کہ بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کرا کر بس ان کی ہی کسر رہ گئی تھی، وہ کہتا ہے بس انہی کی کمی رہ گئی تھی۔ تو آگے سے بیوی کیا کہتی ہے؟ تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لائی، ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ۔ تو اس نے کہا تم لے کے نہیں آئی تو کم از کم اسے واپس تو بھیج دو۔ تو خود جانے کی بجائے ملازم کو آوازیں دینے لگتی ہے، او للو، ارے او للو،
लल्लू हावन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। अच्छा बेटा, अब ये जो लफ्ज़ है हावन दस्ता, पुराने दौर में हम चीज़ों को पीसने के लिए अमूमन किचन में हम जो खाने पीने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम चीज़ों को पीसने के लिए जो एक वो गहरा सा बर्तन है और उसमें एक डंडा है जिससे उसको पीसा जाता है। तो पुराने दौर में ये लोहे के होते थे, बहुत वज़नी और बहुत बड़े और मज़बूत और लोहे के होते थे। तो ज़ाहिर बात है जब लोहे के साथ आप किसी चीज़ को पीस रहे हैं तो उसका शोर और आवाज़ भी ज़्यादा आती है। हावन दस्ता का अगर आपको लफ्ज़ी मतलब लिखना हो, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है, अगर ये मिसाल के तौर पर आपको आता है ख़त कशीदा अल्फाज के मायनों में, तो ओखली और मूसल इसका लफ्ज़ी मतलब होता है, जिसको हम आजकल की अगर हम देखें गलतुलाम या अपनी ज़ुबान में देखें तो जिसको हम चट्टू वट्टा कहते हैं, यानी जिस चीज़ों को खाने पीने की जो किचन की इस्तेमाल की चीज़ें उनको पीसने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ओखली और मूसल इसको कहा जाता है, या चट्टू वट्टा हम जिसको बोलते हैं, वो इसका लफ्ज़ी मतलब होता है। तो अब चूँकि पुराने दौर में वो लोहे के होते थे, बहुत वज़नी होते थे, बड़े, और ज़ाहिर बात है जब लोहे से कोई चीज़ जो है उसको कूटा जा रहा है या पीसा जा रहा है तो आवाज़ और शोर भी उसका ज़्यादा हो जाता है। तो जो लल्लू है वो बाहर हावन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। तो अब कितनी सारी आवाज़ें इकट्ठी हो गई कि बेसुरे गाने में बच्चे के रोने की आवाज़, फ़कीर की सदा मतलब ऊंची आवाज़ लगाना, और हावन दस्ते की धमक शामिल हो गई। धमक ज़ोरदार आवाज़ को कहा जाता है। मियाँ बेचारा इतना तंग आ जाता है कि हाय तौबा करने लगता है। अरे नामुराद, रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फ़कीर को तो रुखसत कर दे। और वो भी अंदर से ही शोर किए जा रही है कि तुम बाद में रीठे कूट लेना, पहले इस फ़कीर को कुछ देकर भेज दो। लल्लू रीठे कूटने की आवाज़ में बीवी की आवाज़ नहीं सुनता। मियाँ जल्दी कराहता हुआ घबरा कर उठ बैठता है। तो इतने सारे शोर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बेचारा घबरा कर उठ के बैठ जाता है। मेरी टोपी और शेरवानी देना, और अपनी बीवी से कहता है कि मेरी टोपी और शेरवानी ला दो, यानी उस दौर में जो भी लिबास है जो आप बाहर जाते हुए पहनते हैं, टोपी और शेरवानी। आगे से वो कहता है हाँ मैं दफ़्तर जा रहा हूँ, अभी दफ़्तर जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि मुझे अभी दफ़्तर जाना है। वो कहती है वो क्यों? आगे से मियाँ क्या जवाब देता है? आराम और सुकून के लिए। यानी घर में उस बेचारे को एक लम्हे का भी आराम और सुकून चूँकि मैसर नहीं आया, तो तंग आकर उस बेचारे ने दफ़्तर की राह ली कि शायद वहाँ मुझे थोड़ा सा आराम और सुकून मिल जाए और जो मेरी तबीयत है वो कुछ बेहतर हो जाए। तो किस तरह से मुसन्निफ़ ने यहाँ हमारा जो सबक है बेटा ये ख़त्म हो गया। किस तरह मुसन्निफ़ ने मज़ाहिया अंदाज़ में एक ख़ातून के बातूनीपन को, और बेचारे जो मियाँ हैं उनको घर में किस तरह से आराम बिल्कुल भी मैसर नहीं आया, और उसकी बजाय उसने घर से बाहर जाने को तरजीह दी कि शायद घर से बाहर उसको थोड़ा सा आराम या सुकून मैसर आ जाए। तो बेटा यहाँ हमारा जो सबक है वो ख़त्म हो गया। अब आगे ज़ाहिर बात है हम उसकी मश्क जो है वो हम देखते हैं। अब हम इसकी मश्क शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ से अब मैं ये हटा देती हूँ ताकि हमारी मश्क में जितनी भी चीज़ें आती जाएंगी वो मैं आपको यहाँ पर लिख के साथ साथ बताती जाऊँगी, ताकि वैसे तो आपके जो यूनिक नोट्स हैं उनमें आपकी सारी चीज़ें जो हैं आपकी मश्क में मौजूद जितने भी सवालात हैं उनको बाकायदा हल करके उनके जवाब के साथ वहाँ पर लिख के दिया गया है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि बेटा अपने जो आपके यूनिक नोट्स हैं उनसे ज़रूर रहनुमाई लिया कीजिए। बहुत बेहतरीन आपके लिए वो नोट्स बना के दिए गए हैं। तो अब इसकी जो मश्क है उसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी वो हम कोशिश करते हैं कि वो भी हम यहाँ पर लिखकर उसको देखते जाएं। सबसे पहले मुख्तसर जवाबात हैं। हमेशा मश्क का जो पहला सवाल होता है, अच्छा बेटा ये भी आप याद रखिएगा कि बोर्ड में आपको जो सवाल आते हैं मुख्तसर जवाबात लिखने के लिए, तो 5 सवाल आपने लिखने होते हैं, यानी 10 नंबर का ये आपका सवाल है। आपको टोटल 8 सवाल आते हैं जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। तो बेटा ये याद रखिएगा कि मश्क में से भी आते हैं, अमूमन मश्क में से ही आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मश्क में से ही आएंगे। आपका पूरा सबक, आपके एमसीक्यू भी हैं, आपके शॉर्ट भी हैं। कोई भी बात उठा के आपसे एमसीक्यू की सूरत में भी पूछी जा सकती है और शॉर्ट की सूरत में भी। इसीलिए मैं आप बच्चों से बार बार कहती हूँ कि बेटा अपने चैप्टर की रीडिंग ज़रूर किया करें। जब आप अपना चैप्टर पढ़ लें, ख़त्म कर लें, आपको चैप्टर समझ में आ गया, आपको टीचर ने पढ़ा दिया, अब आपने क्या करना है, अपने हर चैप्टर की जब भी आपको वक्त मिले कोशिश किया करें अपने हर चैप्टर की रीडिंग जितनी दफ़ा भी हो सके, ताकि उसमें जो भी लाइनें आएँ, कुछ अल्फाज आएँ, आपके जहन में बैठ जाएँ और आप फिर उसको लिख सकें।
تو اور دوسرا بیٹا مختصر جواب انہوں نے مانگا یعنی شارٹ آنسر. تو کوشش کیا کریں شارٹ ہی لکھیں. بچے کیا کرتے ہیں 8 لائنوں کا شارٹ آنسر لکھ دیتے ہیں, مختصر جواب لکھ دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں املا کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے. اب املا کی غلطی کرنے کی صورت میں آپ کا وہ 1 نمبر کاٹ لیا جاتا ہے اگر آپ ایک بھی غلطی کریں گے املا کی. تو کوشش کریں مختصر پوچھا گیا ہے تو مختصر لکھیں. اگر آپ سے تفصیلی مانگا جائے تو پھر آپ اس کو ایکسپلین کریں, لانگ کریں, تفصیل سے لکھیں, لیکن مختصر جواب کو کوشش کریں مختصر جواب ہی کی صورت میں لکھیں. پہلا سوال ہے کہ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. جو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر روزانہ تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور پھر اس کو زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اگلا جو سوال ہے بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے تیار کیوں ہو جاتا ہے. تو بیٹا 2015 16 17 18 19 مسلسل ان سالوں میں یہ سوال جو ہے یہ بورڈ کے آپ کے کویسچن پیپر میں آتا رہا ہے کہ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے. بیماری کے باوجود میاں ہم نے کیا پڑھا کہ دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام و سکون کرنے کی تاکید کی تھی, لیکن ان کے گھر میں حالات اس کے بالکل برعکس تھے. کسی نے بھی ان کے آرام و سکون کا خیال نہ رکھا تو پھر تنگ آ کر وہ گھر کی بجائے دفتر جانے کو ترجیح دیتے ہیں. اچھا جی, اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو اس ڈرامے سے سب سے پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں روزانہ تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نکالنا چاہیے تاکہ بیمار پڑ کے زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت نہ پڑے. اور دوسرا اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کا خیال رکھیں, آرام و سکون کا خیال رکھیں اور دوسروں کو چپ کرانے کے لیے خود اتنا شور نہ کریں کہ مریض آپ سے تنگ آ جائے. یعنی جیسے اس کی بیوی دوسروں کو چپ کرانے کے لیے خود اتنا شور کر رہی تھی, بچے کو چپ کرانے کے لیے ملازم کو ڈانٹ رہی ہے, تو اس سے مریض اس سے ہی تنگ آ گیا. اچھا جی, آگے ہے بہت زیادہ شور و غل ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے. تو اس سے ماحولیاتی آلودگی جتنی بھی پولوشن ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے اس پولوشن میں سے ایک جو ہے وہ شور کی آلودگی بھی ہوتی ہے. یعنی باہر آپ کو جو ہارن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں یا اونچی آواز میں کسی بھی چیز کا آوازوں کا اونچا ہونا جو آپ کے اعصاب پر آپ کے دماغ پر اثر ڈالتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس سے صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں. تو جو شور ہے ظاہری بات ہے وہ کام کرنے اور نیند کے دوران آپ کے سکون کو تو خراب کرتا ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریاں جیسے ہائی بلڈ پریشر, جیسے بہرا پن یعنی سنائی نہ دینا, اور اعصاب جو ہے آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں, ذہنی تناؤ, سماعت پر اثر, بہرا پن, سر درد, ہائی بلڈ پریشر وغیرہ جیسی بیماریاں بھی اس سے لاحق ہو جاتی ہیں. اگلا جو ہمارا سوال ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں. تو یہ تو ایک کامن اور جنرل سی بات ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے آرام و سکون اور متوازن غذا ضروری ہے کہ آپ روزانہ آرام و سکون کریں اور بیلنس ڈائٹ کھائیں. تو صحت مند رہنے کے لیے آرام و سکون اور متوازن غذا ضروری ہے. ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا. تو ہم نے کیا پڑھا, اس کے ہارمونیم اور گانے کی آواز سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا. تو یہ آپ کے مختصر جوابات ہو گئے. اس سے اب آگے آپ آ جائیں مشق میں جو ہم نے اپنے شارٹ. اچھا بیٹا, اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی بتا دیا کہ آپ نے پورے چیپٹر میں سے کہیں سے بھی آپ سے چونکہ شارٹ پوچھے جا سکتے ہیں تو باقی چیزوں کا بھی آپ دھیان رکھیے گا. اچھا جی, اگلا ہمارا جو سوال ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. تو وقت واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوتی ہے, اوقات. وقت, اوقات. اگلا ہمارا لفظ ہے ہدایت, ہدایات. ضرورت, ضروریات. میں جو جمع ہیں ان کو اسی طرف لکھ دیا, واحد کو اس طرف لکھ دیا, وہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا. ہمارا لفظ ہے طبیعت. جی, طبیعت کی کیا جمع ہوتی ہے, طبائع. اگلا ہمارا لفظ ہے غذا. غذا کی جمع غذائیں نہیں ہوتا بلکہ غذا کی جمع ہوتا ہے اغذیہ. غذا کی جمع ہے اغذیہ. اگلا ہمارا لفظ ہے ہمسایہ اور اس کی کیا جمع ہوگی, ہمسائے. تو یہ واحد جمع ہو گئے. اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل کے مذکر اور مؤنث لکھیں. بہت آسان ہے یہ بھی, جینڈرز جس کو ہم بولتے ہیں, جینڈرز کو واضح کرنے کے لیے بیگم. بیگم کا کیا ہوگا, یہاں میں مذکر مؤنث آپ کو لکھ دیتی ہوں. صاحب,
اور بیگم. بیگم کا ہوگا صاحب. اس کے بعد اگلا ہمارا لفظ ہے بیوی, تو اس کا ہوگا میاں. بیگم کا ہوگا صاحب اور بیوی کا, سوری میں نے غلط لکھ دیا, مذکر میں مؤنث اور مؤنث میں میں نے مذکر لکھ دیا میاں, اور یہاں پر بیوی. ہاں جی, اگلا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے ملازم. ملازم کا کیا ہوگا؟ ملازمہ. اس کے بعد ہے بچہ اور یہ بچی. آگے آ جائیں. دراصل جملوں کی درستی کیجیے, یعنی جملے درست کر کے لکھیں. اچھا بیٹا, آپ کو جو آتے ہیں, آپ کا بورڈ کا جو سوال ہے, جملے مکمل کریں یا جملے درست کریں, تو آپ کی جو قواعد انشاء کتاب ہے آپ کی, اس میں بھی جو کچھ دیے ہیں جملے درست کریں جو ہم اب پڑھیں گے, اس میں سے بھی آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کتاب میں کوئی آپ کو مشق میں اس طرح سے سوال آ جائے تو وہ بھی آپ کو آ سکتے ہیں. ویسے تو جملے مکمل کرے والا اگر آپ اٹیمپٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے, جو کہ آپ کے کیا ہیں, ضرب الامثال ہیں. آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیا تو جملے مکمل کرنے کی صورت میں آپ اس سوال کو کر سکتے ہیں. تو یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں جو غلط ہیں اور آپ نے ان کو درست کر کے لکھنا ہے. یہ میں یہاں سے ہٹا رہی ہوں. ہاں جی, پہلا ہے میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے. اچھا, اب دیکھیے اس میں کیا غلطی ہے. لوٹ آنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واپس آ جانا. لیکن یہاں پہ ساتھ میں کیا لکھ دیا؟ واپس بھی لکھ دیا, یعنی ایک ہی طرح کے دو الفاظ کو اکٹھا استعمال کر دیا گیا. اب یہاں پر اگر واپس ہٹا دیں اور ہم اس کو صحیح کر کے کیا لکھیں گے کہ میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے, کیونکہ لوٹ آنے کا مطلب ہی ہے واپس آ جانا, تو پھر ہم یہ دونوں کو اکٹھا نہیں لکھیں گے. اچھا جی, اگلا جو ہے ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی. ہم لوگ غلط علام میں ایک لفظ بولتی ہوں, یعنی وہ الفاظ جو گرامیٹیکلی صحیح نہیں ہیں, درست نہیں ہیں, غلط ہیں, لیکن ہم لوگ اتنے عادی ہو چکے ہیں انہیں بولنے کے کہ ہمیں اپنی روٹین لائف میں ہم ان کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بالکل ٹھیک لگتے ہیں, حالانکہ گرامیٹیکلی وہ غلط ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا, دوائی کھا لی, دوائی لے لی, دوائی رکھ لی. تو یہ دوائی جو ہے یہاں پر کیا غلطی ہے؟ دوائی کی. دوائی غلط علام میں ہے, دوائی کوئی لفظ نہیں ہوتا. صحیح لفظ کیا ہوتا ہے؟ دوا. ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی, نہ کہ دوائی دی. دوائی کوئی لفظ نہیں ہے, یہ ہم غلط العام میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی, آگے ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. یہ بھی ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میری کمر میں درد ہو رہا ہے, میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے, میرے بازو میں درد ہو رہا ہے. تو کیا غلطی ہے اس میں؟ اس میں سب سے جو ہمیں, ویسے تو ہمیں اپنی عام بول چال میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارے بچے صحیح الفاظ کے عادی ہو سکیں. لیکن چونکہ ہم درد ہو رہی ہے, یہ اس کا غلط ہے, درد ہو رہی ہے. لیکن درست کیا ہوتا ہے کہ درد ہو رہا ہے, ہو رہی نہیں ہے. میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اگلا ہمارا کیا ہے جو جملہ ہے, یہ میز پرانا ہو چکا ہے. اس نے میز اٹھایا یا اس نے میز اٹھائی, اس نے میز رکھا یا اس نے میز رکھی. تو جو میز ہے یہ مذکر کے معنوں میں نہیں بلکہ مؤنث کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. تو درست کیا ہوگا؟ یہ میز پرانی ہو چکی ہے. جی, آگے ہے نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا. تو جھاڑو دیا نہیں, جھاڑو بھی کیا ہوتی ہے؟ مؤنث ہوتی ہے. جھاڑو دیا نہیں بلکہ جھاڑو دی. نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی. اب یہاں میں صرف یہ
جو درست والا ہے یہ آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں. یہ درست ہے. جھاڑو دیا نہیں بلکہ جھاڑو دی. نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی. تو یہ آپ کے غلط درست ہو گئے. اور آگے بیٹا جلدی سے ہم کر لیتے ہیں. ہمارا جو سوال رہ گیا ہے کہ درست اور غلط بتائیں. تو انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے. درست ہے. شور و غل کا مریض پر اثر نہیں ہوتا. تو ظاہری بات ہے یہ غلط ہے. تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے. یہ بھی درست ہے. ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی درست ہے. صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی. تو یہ غلط ہے. دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے. درست ہے. بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی درست ہے. غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں. تو یہ غلط ہے. ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر غذا لینی چاہیے. گرد و غبار سے صحت پر اثر پڑتا ہے. ظاہری بات ہے پولوشن سے آلودگی سے صحت پر اثر پڑتا ہے. تو یہ درست ہے. اور انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کام. تو یہ بھی درست ہے. تو یہ بیٹا ابھی ہماری جو مشق ہے وہ ختم نہیں ہوئی. لیکن چونکہ ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہوا چلا جاتا ہے تو ابھی ہم اس کو یہی ختم کرتے ہیں. اس کے آگے کی جو اگلا ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم اپنی مشق بھی کمپلیٹ کریں گے اور اپنے ایک نئے ٹاپک کی طرف چلیں گے. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.